कल मैं सफर में था, आ रहा था, मेरे निहायत दोस्त ने मुझसे फोन किया, मौलाना मेरी जैसी दाढ़ी है, घनी है। ऐसे ही मेरे एक पड़ोसी की दाढ़ी भी थी, घनी थी, बड़ी अच्छी थी, देखने में वो बहुत बड़ा अल्लामा गौस कुतुब नजर आता था, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है, खुदा उसके चेहरे पर ऐसा नूर अता कर देते हैं, वो अंदर से खोखला हो, वो अंदर से जाहिल हो, वो अंदर से बेअमल भी हो, लेकिन उसकी दाढ़ी की वजह से दुनिया की निगाहों में वो गौस नजर आता है, कुतुब नजर आता है, अब्दाल नजर आता है। सारी दुनिया इज्जत की निगाहों से देखती है, सारी दुनिया मोहब्बत की निगाहों से देखती है। बिलखुसूस मुसलमान तो अपने आप को दाढ़ी वालों के कदमों में अपनी जिंदगी कुर्बान करना चाहता है। मेरे एक दोस्त ने मुझसे फोन किया, मौलाना मौलाना मेरा एक पड़ोसी जो मेरी तरह घनी और बड़ी दाढ़ी रखा था, अचानक वो ऑफिस को गया तो ऑफिस से आते हुए देखते क्या है हम उसके चेहरे को कि उसने अपने पूरे चेहरे की दाढ़ी पर वस्त्रा लगाया और बिल्कुल अपने चेहरे को साफ कर लिया, बिल्कुल साफ कर लिया। कल तक जिसके चेहरे पर नबी की सुन्नत बसती थी, आज उसके चेहरे पर नबी की सुन्नत नहीं। मेरे दोस्त ने पूछा, भाई अचानक तूने दाढ़ी मुंडा लिया? दाढ़ी का मुंडाना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। यहां मेरे निगाहें हजरत उलमा पर पड़ रही है। बड़े ही अदब के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, मुझे कहने दीजिए, जिना के करने का उतना बड़ा गुनाह नहीं, चोरी करना उतना बड़ा गुनाह नहीं। गुनाह तो है, ऐसा नहीं कहना आप। मुजम्मिल साहब बोले जिना करना कभी बड़ा गुनाह नहीं है, मुजम्मिल साहब बोले चोरी करना बड़ा गुनाह नहीं है। गुनाह तो है, चोरी भी गुनाह, जिना भी गुनाह, झूठ भी गुनाह, सूद भी गुनाह, धोखा भी गुनाह है। लेकिन इन तमाम चीजों से सबसे बड़ा अगर कोई गुनाह है तो फिर मेरे दोस्तों खुदा की कसम खाकर कहता हूं, दाढ़ी पर वस्त्रा लगाना सबसे बड़ा गुनाह है। आप पूछेंगे, हाथ पकड़कर नहीं, इस आजिज की गिरेबान की पट्टी पकड़कर पूछने का आपको अधिकार और हक है कि मौलाना हमने किसी किताब में पढ़ा नहीं है, किसी मौलवी मुल्ला से, वाइज और मुकर्रिर से हमने सुना नहीं है। इतनी बड़ी बात आज आपने कही है। जिना से भी बड़ा गुनाह दाढ़ी मुंडाना है, शराब से भी बड़ा गुनाह दाढ़ी मुंडाना है, चोरी से भी बड़ा गुनाह दाढ़ी मुंडाना है। मैं अक्सर कहा करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उलमाए किराम मस्जिदों के मिंबर मुसल्ले पर खड़ते हैं तो पूरे बाहोश होकर खड़ते हैं, पूरे एहतियात से खड़ते हैं। जो जुबान पे आया वो बकते नहीं है। अगर कोई आदमी मदहोश होकर इस मिंबर और मुसल्ले पर खड़ता है, वो मिंबर और मुसल्ले का मजाक करता है। आपको पूरा हक है मेरे दोस्तों, मुझ जैसे गुनहगार नाकारे इल्म अमल से पूछने का, मौलाना दाढ़ी का मुंडाना जिना से भी बड़ा कैसे गुनाह हो गया, दाढ़ी का मुंडाना शराब से भी बड़ा गुनाह कैसे हो गया, दाढ़ी का मुंडाना चोरी से भी बड़ा गुनाह कैसे हो गया। रब्बे काबा की कसम, मैं अकाबिर के हवाले से आपके सामने मुख्तसर तौर पर अर्ज करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि आज मेरा उन्वान दाढ़ी का नहीं है। दिल टूटा, दर्द हुआ, नबी की सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसलिए आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। आदमी जिना करता है, अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह सारे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए, हमारी नस्ल और फसल की हिफाजत फरमाए, हमारे निगाहों की और शर्मगाहों की हिफाजत फरमाए। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई अल्लाह का बंदा जिना करता है, जिना का वक्त कितनी देर होगा? आधा घंटा होगा, 1 घंटा होगा, 1.5 घंटा होगा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जैसे ही जिना से फारिग होता है तो फिर मेरे दोस्तों अब उस पर जिना करने का हुक्म लागू नहीं होगा। जिस हालत में वो जिना में रहता है, खुदा उसके ईमान को छीन लेते हैं। जिना से अगर वो हिट गया, खुदा फिर उसे ईमान अता कर देते। 1 बजे जिना शुरू किया, अल-इयाज़ु बिल्लाह, 1.5 बजे जिना के इस फाहिश अमल से वो दूर हो गया, आधा घंटे का गुनाह होगा। शराब पिया, शराब का पावर कैसा है और कितनी देर होता है आई डोंट नो, शराब पीने वाले जानते होंगे, लेकिन पूछना चाहता हूं, अगर शराब 1 बजे पिया, 3 बजे तक अगर उसका नशा चढ़ा है, या रात के 10 बजे पिया, सुबह के 6 बजे तक नशे में मुब्तला है, तो फिर मेरे दोस्तों 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे शराब का गुनाह होगा। फिर उसके बाद फिर फरिश्ते नहीं लिखेंगे ये कल शराब पिया था, आज गुनाह नहीं लिखेंगे, परसों शराब पिया था, आज गुनाह नहीं लिखेंगे। लेकिन दाढ़ी मुंडाना, गौर से सुनो, गौर से सुनो, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, जिम्मेदार गैर जिम्मेदार, सब सुन लो, नबी का फरमान है, सब कान खोल के सुन लो। दाढ़ी अगर कोई मुंडा दिया तो 1 मुश्त दाढ़ी आने तक हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी और दूसरे अकाबिर उलमा ने यह फतवा सादिर फरमाया है, 1 मुश्त दाढ़ी वापस आने तक उसका कोई अच्छा अमल अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगा। कोई अच्छा अमल
اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. داڑھی مڑا کر نماز فجر ظہر عصر مغرب تو پڑھ لیتے ہیں, ادا ہو جائے گی. کل قیامت میں خدا یہ نہیں پوچھے گا میرے بندے تو نے فلاں تاریخ کی فجر کیوں نہیں پڑھی؟ اے اللہ میں پڑھا تھا. ادا الگ چیز ہے, قبول الگ چیز ہے. ادا الگ چیز ہے, قبول الگ چیز ہے. ادا الگ چیز ہے, قبول الگ چیز ہے. عمل ادا ہو جاتا ہے, قبول نہیں ہوگا. بڑی آسانی سے لوگ داڑیاں مڑاتے ہیں. میری آنکھیں پھترا جاتی ہے, میری آنکھیں پھترا جاتی ہے. میں نے صرف 2 دن تک میرے ایک دوست سے اس لیے بات نہیں کیا, ابھی 15 دن کا واقعہ حسین بھائی, 2 دن سے میں صرف میرے ایک دوست سے اس لیے بات نہیں کیا کہ اس نے کہا کہ مولانا آپ کے چہرے کی داڑھی میں ایک بال سفید آ گیا ہے, آپ جوانی میں بوڑھے نظر آئیں گے. وہ مذاق سے کہہ رہا تھا کہ مولانا ایک کام کرو, یہ ایک بال نکال دو. میں نے کہا لعنت ہو تیری زبان پر, زمانہ مجھے بوڑھا کہے, اب مجھے کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. میری شادی بھی ہو گئی الحمدللہ, میرے بچے بھی ہو گئے الحمدللہ. نہ مجھے تیری بہن سے شادی کرنا ہے, نہ مجھے تیری بیٹی سے شادی کرنا ہے, نہ کل تیری بیٹی آ کر مجھے بوڑھے ہونے کا خطاب دینا ہے. ایک بال نہیں, اگر آج سے 10 سال پہلے بھی مزمل کے بال سفید ہو جاتے, رب کعبہ کی قسم مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. شادی سے پہلے بھی پڑ جاتے الحمدللہ, کوئی فرق نہیں پڑتا. شادی کے بعد پڑے, میں شوہر ہوں میری بیوی کا, میری بیوی کا میں شوہر ہوں. ایک بال سفید آ گیا, نکال دو. جانتے ہو یہ کتنا غلیظ مشورہ ہے؟ اگر وہ کہتا کہ مزمل تم تمہاری ماں کو گھر سے باہر نکال دو, مجھے غصہ اتنا نہیں آتا. مزمل تم تمہاری بیوی کو گھر سے باہر نکال دو, اتنا غصہ نہیں آتا جتنا غصہ کہ مجھے اس کے اس بات پر آیا کہ تمہارے چہرے کی داڑھی کے مختصر سے بالوں میں ایک بال سفید آ گیا, اسے نکال دو ورنہ زمانہ تم کو بوڑھا کہے گا. زمانے کے زبان سے اگر ڈرتے رہیں گے اس زمانے میں کھانا بھی مشکل ہو جائے گا, پینا بھی مشکل ہو جائے گا. زمانے کی زبان جو ہے نہ کسی کو جینے دیتی ہے نہ کسی کو مرنے دیتی ہے. یہ زبان جو ہے نہ کسی کو جینے دیتی ہے نہ کسی کو مرنے دیتی ہے, ہمیشہ چلتی رہتی ہے. ایک نوجوان نے اپنی گھڑی داڑھی کو اچانک نکال دی, لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس سے پوچھا گیا, بھائی صاحب آپ نے داڑھی کیوں نکالا؟ کتنا بڑا جرم کیا؟ شریعت کی عدالت میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں, شریعت کی عدالت میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں. غور سے سننا میرے دوستو, بدل جاؤ آج انشاءاللہ. ارے بولو انشاءاللہ, بولو. نہیں بدلتے کیا؟ نہیں بدلتے بول کر بولا لو, بیان ختم کر ڈال دو. جو آدمی بدلتا تو نہیں ہے اس کے سامنے بیان کر کے کیا فائدہ ہے؟ آپ بدلیں گے اس امید سے بیان کرتا ہوں. نہ میری بات ہے نہ میرے باپ کی بات ہے, اللہ کی بات, اللہ کے رسول کی بات. ہر جمعہ امید لے کر آتا ہوں, کچھ نہ کچھ نمازی بن جائیں گے, کچھ تو اللہ کے ڈرنے والے بن جائیں گے, کچھ حرام کو چھوڑنے والے بن جائیں گے, کچھ کے نگاہوں میں حیا آ جائے گی. یہ امید لے کر میرے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اس کرسی میں بیٹھتا ہوں, اس کرسی میں بیٹھتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو بدل دے, سب کی زندگیوں میں انقلاب لے کر آ جائے. بدلنے کا وقت ہے میرے دوستو, بدلنے کا وقت ہے میرے دوستو. باہر کے حالات کو آپ نہیں جانتے, زمانہ جانتا ہے باہر کے حالات کو. حضرات علماء بہتر جانتے ہیں باہر کے حالات کو. پوچھا گیا اس سے کہ بھائی آپ نے داڑھی مڈا دیا, شریعت کی نگاہ میں اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے. اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں جس آفس یا کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں کے غیر مسلم مجھے اور میری داڑھی کو دیکھ کر مجھے آتنکواد کہتے ہیں, دہشت گرد کہتے ہیں. مجھے شرم آئی اور میں نے داڑھی مڈا دی. کس کی زبان سے تجھے شرم آئی؟ تیرے بھائی یہ غیر مسلم اگر مسلمان کو آتنکواد کہتے ہیں, داڑھی کو سامنے رکھ کر داڑھی مڈا دے, ٹوپی کو سامنے رکھ کر تو پھر ٹوپی بھی نکال دے, جھبے کو سامنے رکھ کر تو پھر جھبے بھی نکال دیں گے, پھر گھروں سے بھی کیا قرآن نکال دیں گے؟ اگر وہ غیر مسلم کہہ دے کہ یہ آتنکواد پھیلانے کا اور دہشت گردی کرنے کی بڑی کتاب ہے الیاذ باللہ, کیا گھر سے بھی قرآن نکال دیں گے؟
باہر والوں کی زبان پر اگر ہم کو اتنی شرم آتی ہے، خدا نہ خواستہ باہر کا کوئی فرد ایسے آدمی کے پاس آ کر کہا، جھوٹا الزام لگا دیا کہ تیری بیوی کو میں نے فلاں جگہ پر کسی مرد کے ساتھ دیکھا، بغیر تحقیق کے کیا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، نکاح سے نکال دے گا؟ نہیں نکالے گا۔ کیوں نہیں نکالے گا؟ اس لیے نہیں نکالے گا، باہر کے زبان کا اثر مجھے زندگی پر ڈالنا نہیں ہے۔ یہ زمانہ مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہے، پڑھنے دیجیے، کچھ فرق نہیں ہوگا۔ ابھی سنتے ہوں گے آپ، اخبارات میں آ رہا ہے، ٹی وی میں آپ حضرات دیکھے ہوں گے، اللہ نہ کرے کہ نہ دیکھیں آپ، کہ آگرہ کے اندر 5000 غیر مسلمانوں نے غیر مسلم ہو گئے، ہندو ہو گئے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، میں اس بات کو ہرگز نہیں مانتا، آپ بھی نہ مانیں۔ میڈیا کے باتوں پر بھروسہ کرنا ہماری حماقت ہے، حماقت۔ مسلمان سب کا سودا کر سکتا ہے، مسلمان سب کا سودا کر سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا مسلمان۔ اگر خدا نہ خواستہ کر دیا، خدا نہ خواستہ کر دیا، خدا نہ خواستہ کر دیا، تو مجھے اس کے خون پر بھروسہ نہیں، مجھے اس کے خون پر بھروسہ نہیں۔ مسلمان اور اپنے ہی دین کا سوداگر نہیں ہو سکتا، صرف اخبارات میں اچھال رہے ہیں تاکہ دوسروں پر اس کا اثر پڑے۔ ہرگز نہیں میرے دوستو، یہ خبریں یا تو غلط ہوگی، اگر سچی ہے تو بدلنے والے جو لوگ ہیں وہ حقیقت میں مسلمان نہیں رہیں گے۔ حقیقت میں اگر مسلمان ہے تو ان کا بیک گراؤنڈ خراب رہے گا۔ زمانہ لاکھ کوشش کر لے، یہ غیر مسلم مسلمان دشمن، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا فرقہ پرستی ہو، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ ان کی سازشیں ہیں، لیکن خدا ان کو برابر جواب دے رہا ہے۔ ہمیں گنہگار ہو کر بھی برابر ان کو جواب دے رہا ہے۔ مسجدوں کو برا بولتے، مدرسوں کو برا بولتے، الحمدللہ تاریخ میں اب تک نہ کوئی مسجد بدنام ہوئی، نہ اب تک کوئی مدرسہ بدنام ہوا تاریخ میں اب تک نہ مسجد بدنام ہوئی نہ مدرسہ بدنام ہوا۔ جتنا یہ لوگ مدرسے اور مسجدوں کو خلاف بولتے گئے، ان کے آشرم بدنام ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ علماء کو، طلباء کو دہشت گرد کہہ رہے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ آواز باہر تک چلے جائے، ہمارے مولویوں کے پاس تو برابر کی کنگھی بھی نہیں ہے، لیکن تمہارے آشرموں سے تو تلواریں نکل رہے ہیں، بم نکل رہے ہیں، بندوق نکل رہے ہیں۔ ہمارے مدرسے کا اصول ان دہشت گردوں کو، فرقہ پرستوں کو آ کر دیکھنا پڑے گا۔ ہم ہمارے مدرسے میں جب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس بچے کو سامنے نہیں بٹھاتے جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، نہیں بٹھاتے، اس بچے کو سامنے بٹھاتے نہیں، اس سے خدمت لیتے نہیں۔ محتمم صاحب کا، مدرسوں کے محتمموں کا سخت قانون ہے، استاد شاگرد سے خدمت لے سکتا ہے، ماں باپ اولاد سے خدمت لے سکتے ہیں، شیخ مرید سے خدمت لے سکتا ہے، لیکن شریعت کا قانون ہے، استاد اگر شاگرد سے خدمت لینا ہے، ایسے شاگرد سے خدمت نہ لے جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ یہ حیا کا اصول کہیں ملے گا؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے 3 بڑے شاگرد، ایک کا نام حضرت امام ابو یوسف، دوسرے کا نام حضرت امام محمد، تیسرے کا نام حضرت امام ظفر رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ تینوں کے تینوں بھی بڑے ذہین تھے، بڑے فتین تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے درس میں سب سے پہلے آ کر بیٹھتے۔ ان تینوں میں سب سے پہلے حضرت امام محمد تشریف لاتے۔ عمر میں چھوٹے تھے، جسامت میں پتلے تھے، لیکن سب سے پہلے حضرت امام محمد حضرت امام ابو حنیفہ کے سبق میں آتے، پہلی صف میں آ کر بیٹھتے۔
ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ آئے, مسند میں بیٹھے, دیکھا کہ پہلی صف میں امام محمد بیٹھے ہیں, میں امام کہہ رہا ہوں, لیکن میں امام کہہ رہا ہوں, ابو حنیفہ کے نزدیک تو ابھی پتا نہیں کہ یہ سامنے بیٹھنے والا بچہ وقت کا امام بننے والا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے کیا کہا, دیکھا کہ پہلی صف میں نگاہوں کے سامنے وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, ابھی نابالغ ہے, داڑھی تو بالغ ہونے کے بعد آتی ہے, ابھی وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, بے ریش ہے, اردو میں اسے امرت کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے کیا کہا امام محمد سے, بیٹے اٹھو اور پیچھے جا کر بیٹھو. استاد کا حکم ہے. امام ابو حنیفہ کا حکم سن کر حضرت امام محمد اٹھے اور سیدھے جا کر پیچھے بیٹھ گئے, سیدھے جا کر پیچھے بیٹھ گئے. پورا سبق ہوا. سبق کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اٹھ کر نکلے, ساتھ میں حضرت امام ابو یوسف بھی تھے علیہ الرحمہ. حضرت ابو یوسف شاگرد ابو حنیفہ استاد سے پوچھے علیہ الرحمہ سے, حضرت محمد تو سب سے پہلے آئے, ہم سب سے پہلے آئے, پہلی صف میں وہ گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہے تھے, آپ آ کر بیٹھتے ہی ان کو اٹھا کر پیچھے کر دیا اور پیچھے کے لوگوں کو آپ نے سامنے کر دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے حضرت امام ابو یوسف سے کہا, بات دراصل یہ ہے کہ امام محمد جو ہے نا, ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور نبی نے ان چہروں کو دیکھنے